इनको बच्चे के बारे में कभी सोचती हूँ इनको कुछ खिला के ख़त्म कर दूँ, कुछ वैसे ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे इनकी जो ख्वाहिशात है ना, इनकी जो दिल की मर्जी है वो मैं पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। और ये जो छोटे हैं ना, इनको तो अभी तक इसका पता ही नहीं है कि इनके बाप चले गए हैं, इसका पापा चला गया है। और वो जो इसकी जो उनकी ख्वाहिशें पूरी करता था वो मैं नहीं कर पा रही। चलें, कोई बात नहीं, आप रोए ना, अल्लाह अच्छा करे। बच्चों को लेके बैठा मैं ठीक है, इसके साथ गुजारा हो रहा था। अच्छा ये बताएं, मुदस्सर अली साहब ने तो बहुत से बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया है, बहुत बिग सिंगर। उन्होंने कभी आपको कोशिश नहीं की कि सपोर्ट करें, या आपने उनसे कभी रुजू किया हो? नहीं जी, किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने इतने साल मलकू के साथ काम किया, 1 महीने के बाद मलकू ने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा, आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, वैसे तो मैं आपके साथ बड़े वादे करती हूं और वादा करके जाती हूं किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगी, ये वो बहुत कुछ, मगर आज जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही मजबूर और परेशान हाल लोग हैं। तो मैं अपने चैनल के तवज्जुह से उनकी परेशानी बताना चाहती हूँ। कई ऐसे प्यारे लोग होते हैं जो लोगों के काम आना चाहते हैं और आ भी जाते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है इनके शौहर का, जो मैं जिनका तारुफ कराने जा रही हूँ। उनका नाम था मुदस्सर अली, पढ़े लिखे इंसान थे, गिटारिस्ट थे। 25-30 साल उन्होंने इंडस्ट्री की खिदमत की, म्यूज़िक की खिदमत की, और बहुत ही नाइस पर्सन थे। मेरे भाई बने हुए थे, क्योंकि मेरा भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है इस वजह से। तो उनकी 1 साल और कुछ माह हो गए उनकी डेथ हो गई, बस अचानक ही उनकी डेथ हो गई। और वो बेवागान में उन्होंने 2 बेवाएँ छोड़ी, तो और 1 बेवा से जो हैं वो हैं 6 बच्चे, ठीक है। तो दूसरी बेगम से औलाद नहीं थी उनकी। बरकैफ हमने इनकी बात करनी है, तो आज मैं उन लोगों से आपकी मुलाकात कराती हूँ जो बेवा हैं मुदस्सर अली की, और आजकल वो किन परेशानियों का शिकार हैं ये उनसे पूछते हैं। और आपने मेरे इस इंटरव्यू को बड़े गौर से देखना है और दिल से इसका फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाभी जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि मुदस्सर भाई के इंतकाल के बाद आपको क्या परेशानियां पेश आ रही हैं? मुदस्सर के डेथ के बाद बच्चों को संभालना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, और कोई बच्चा भी कुछ नहीं कमाने के काबिल, कोई भी नहीं। पढ़ते थे, उनको भी कोई काम भी नहीं आता था। इतनी मुश्किलात है कि मैं दिन रात बस सोचती रहती हूँ कि इनके अखराजात को मैं कैसे पूरा करूँ। तो मुदस्सर भाई जो हैं आपके लिए कुछ करके नहीं गए? नहीं, वो फ्रीलांसिंग काम करते थे, जिस आर्टिस्ट के साथ भी काम किया, रात को आया, सुबह 1-2 दिन बाद ख़त्म हो गए। कोई उन्होंने जमा पूंजी हमारे लिए नहीं छोड़ी। बस ये बच्चे हैं जो मुझे उनकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो है, यही है मेरे पास सारा असासा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं। तो एक ही आपकी बेटी होगी, ये बड़ा बेटा हो गया जी। तो एक बच्चा नजर नहीं आ रहा? वो इस वक्त ना हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, तो मैं उसको छोड़ के इधर आई हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप बता रही थी आपको क्या मुश्किलात दरपेश हैं? मुश्किलात यही है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, घर में खाने को कुछ नहीं है, बिल्स नहीं अदा हो पा रहे मेरे। मैं रेंट पे रहती हूँ, मुझसे रेंट नहीं दिया जाता। आए दिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, आपको पता है एक बच्चे के साथ गुजारा करना कितना मुश्किल है। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। कई मरतबा मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझसे ये सब कुछ संभाला नहीं जा रहा। कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई साथ नहीं दे रहा, और किसी ने भी दोबारा से पलट के पूछा नहीं है कि इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं तो क्या आपका कोई हाल, पुरसाने हाल कोई है? नहीं। तो मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं इनको बच्चे के बारे में कभी सोचती हूँ इनको कुछ खिला के ख़त्म कर दूँ, कुछ वैसे ही ख़त्म कर दूँ,
کیونکہ مجھے ان کی جو خواہشات ہے نا، ان کی جو دل کی مرضی ہیں وہ میں پوری نہیں کر پاتی، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے. اور یہ جو چھوٹے ہیں نا، ان کو تو ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے باپ چلے گئے ہیں، اس کا پاپا چلا گیا ہے. اور وہ جو اس کی جو ان کی خواہشیں پوری کرتا تھا وہ میں نہیں کر پا رہی. چلیں کوئی بات نہیں، آپ روئیں نا، اللہ اچھا کرے. بچوں کو لے کے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا. اچھا یہ بتائیں، مدثر علی صاحب نے تو بہت سے بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے، بہت بگ سنگر. انہوں نے کبھی آپ کو کوشش نہیں کی کہ سپورٹ کریں، یا آپ نے ان سے کبھی رجوع کیا ہو؟ نہیں جی، کسی نے بھی نہیں کیا. انہوں نے اتنے سال ملکوں کے ساتھ کام کیا، 1 مہینے کے بعد ملکوں نے اس نمبر کو بلاک کر دیا، نہیں پوچھا. لیکن جینا تو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمارا ہے، اس نے ان بچوں کو یتیم اللہ نے کیا، وہی ان کو سنبھالیں گے. میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کو وہ زندگی دے سکوں جو ایک باپ کے ہوتے ہوئے دے پائی، وہ دیتا تھا. تو یہ جب مدثر صاحب زندہ تھے تو بچی نے کتنا پڑھا ہے؟ یہ بچی میری میٹرک میں پڑھ رہی ہے، وہ 9th میں ہے، اور باقی جو ہے 8 7 اور 3 4 1 میں ہے. تو جو بچے اب اس وقت تو کوئی بھی پڑھنے نہیں جا پا رہا، کیونکہ میرے پاس اخراجات ہی نہیں ہے کہ میں ان کی فیسیں ادا کر سکوں، ان کو بھیج سکوں سکول. گھر کے کھانا پینا بہت مشکل سے پورا ہو رہا ہے، بہت مشکل ہے. اور بیٹا آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، اور بیٹا آپ؟ اچھا، یہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں جی، مگر یہ کہ ان کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اخراجات نہیں پورے ہو رہے. تو ملکوں کے علاوہ اور کن کن سنگروں کے ساتھ کام کیا انہوں نے؟ ابرار الحق کے ساتھ کام کیا، حمیرہ ارشد کے ساتھ کام کیا، باہر کے ملکوں میں دوسرے سنگرز کے ساتھ بھی کام کیا، انڈیا بھی گئے، یہاں بھی انہوں نے ہر جو ہٹ فیمس سنگر ہے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اب وہ طاہر عباس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہ جو ڈیتھ ہونے سے پہلے ان کے ساتھ ان کا سیٹ اپ ہو رہا تھا. بس ان کا رات کو رزق آتا تھا، صبح ختم ہو جاتا تھا، ایسے ہوائی روزی تھی. کچھ جمع پونجی نہیں چھوڑ کے گئے میرے لیے اور بچوں کے لیے. بس جاتے وقت انہوں نے مجھے 1500 روپے دیا تھا. اس کے بعد سے اب تک پتہ نہیں کیسے اور کن مشکلات سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ میں اور میرا اللہ ہی جانتا ہے. اچھا ناظرین، جیسا کہ بھابھی جی نے بتایا ہے کہ ملکوں کے ساتھ کام کیا، انہوں نے 1 مہینے ہیلپ کی، اس کے بعد انہوں نے نمبر بلاک کر دیا. اور کافی سنگر جتنے بھی مشہور ہیں اس دور کے، ابرار الحق ہیں، حمیرہ ارشد، فریہ پرویز اور طاہر عباس، ان سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. تو میرے خیال سے کرنا تو وہی ہے جو ان لوگوں نے کرنا، مگر میں کہتی ہوں ہماری انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے کہ جو ہم لوگ اپنے لوگوں کے لیے ساری انڈسٹری کی عورتیں بیوہ نہیں ہیں، ان میں سے چند ایک کو تو ہم لوگ سنبھالا دے سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی تھوڑی بھی ہیلپ کریں، یہ سوچ کے کہ کل کو ہم پہ بھی کوئی برا وقت آ سکتا ہے تو ان لوگوں کا اچھا گزارا ہو سکتا ہے. کچھ نہیں، یہ دیکھیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ معصوم بچے ہیں، باپ تھا تو ان کی خواہشات پوری کرتا تھا، جیسے بھی روز جاتا تھا دوسرے دن. اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، مجھے ذاتی طور پہ پتا تھا کہ وہ ہیپاٹائٹس سی کے مریض تھے، اور وہ اتنے بیمار ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، پھر ان کی خواہشات پوری کرنا. جیسے جاتے تھے بیمار تھے، ان کو ریسٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے ریسٹ نہیں کیا، مسلسل کام کام کام. اور ایسے ہی ہوا کہ اچانک وہ فوت ہو گئے، فالج کا اٹیک ہوا، دل کا اٹیک ہوا، اور وہ بیچارے فوت ہو گئے. اب ہمارے معاشرے کی ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ مجھے بتائیں. اگر میں ہوسٹ ہوں، آرٹسٹ ہوں، میں جو کر سکتی ہوں، میں کسی کا پورے اخراجات نہیں پورے کر سکتی، میں جتنا کر سکتی ہوں اتنا تو کر سکتی ہوں نا. میں یہ جو بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے رہا ہے، ان کے دین میں جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے، یہ شرعی طور پہ بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے بھی نکالیں. یہ شریعت نے
یعنی کہ یہ بات طے کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، معذور ہیں، تو ہم اللہ نے ہمیں جو دیا ہم اپنے دیے میں سے ان کی بھی ہیلپ کریں، نہ کہ اپنے تجوریوں کی جو بوریاں ہیں ان کو بند کر کے رکھ لیں. ہر بندہ اگر جتنا انہوں نے ان کا یعنی کہ کوئی وہ نہیں بنتا، فرض نہیں بنتا، اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے تو فرض بنتا ہے اگر 5,000 روپے اگر مہینے کا وہ لوگ نکال دیں تو ان کا 20, 25, 30,000 جمع ہو جاتا ہے. چلو غریبوں کے کچھ تو آنسو پہنچے جائیں گے نا اگر کوئی اس بارے میں سوچے. میرے اس چینل کے توسط سے جن جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، یہ بھابھی جی اپنا نمبر دیں گی تو آپ نے یہ سمجھ کے ان کی مدد کرنی ہے کہ یہ ایک بیوہ کی ہم مدد کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا ناظرین، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں چیزے بازی پہ آ جاتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں نمبر پہ. پلیز خدا کے لیے وہ مت کیجیے گا، ہر 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں میں نے ان کو مجبور کر کے اپنے چینل پہ بلایا ہے، یہ بہت باپردہ لوگ ہیں. مدثر بھائی نے کہیں نکلنے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا کہ وہ ہیپاٹائٹس کے مریض تھے، وہ جو کرتے تھے وہ بیچارے خود کرتے تھے. اگر انہوں نے باہر نکلنے کی انہوں نے دیکھا ہوتا، دنیا دیکھی ہوتی، ویسے تو بندہ آتا جاتا وہ اور بات ہے. تو یہ بچی ہے، یہ بھی کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں. تو یہ جوان بچی ہے، کم عمر بچی ہے. بیٹا بچی کی عمر کیا ہے؟ 17 سال. 17 سال. یہ دیکھیں ینگ بچی ہے، آج کل کیا حالات ہیں تو کیا ہوگا. اب یہ بچہ ہے، یہ پڑھتا تھا، اس کی تعلیم رک گئی، ٹھیک ہے. یہ چھوٹے بچے، ان لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بلاوا بلا لیا اس کو، ٹھیک ہے، مگر ہمارے بھی تو کچھ فرائض ہیں نا، ہم لوگ اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں. کل کو ہماری دولت بھی چھین سکتی ہے، ہم بھی غریب ہو سکتے ہیں، جو بیوائیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی کا شوہر مر سکتا ہے، کسی کی بیوی مر سکتی ہے. تو یہ مقافات عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. بھابھی جی کوئی ایسا پیغام جو ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں؟ جب سے میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تب سے میں نے ایک یہ بات بہت محسوس کی ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد زندگی بہت ہی مشکل گزرتی ہے، اور خاص طور پہ بچوں والی ماں کے ساتھ. تو میری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے وہ لوگوں کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں تاکہ وہ خودکشیاں نہ کر سکیں. وہ مرنے کا سوچتے ہیں جب ان کی اخراجات یا ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم کسی پہ بوجھ نہ بنے. تو خدا را ان کی ہیلپ کریں. یہ میں نہیں کہہ رہی میری کرے، لیکن جو مستحق ہے آپ کے ارد گرد ان کی مدد کرے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا نوازا تو میں ایسے ضرور کروں گی. جو عورتیں بیوہ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا صاحب حیثیت کرے تو خدا را ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ بہت ہی پرسان حال، ان کا کوئی نہیں ہوتا، کوئی ان کو پوچھنے نہیں آتا. تو ان کی پلیز اپنی آخرت کے لیے ہیلپ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، عزت میں اضافہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرے گا ایسے کام کرنے سے. بیٹا آپ جو ہیں آپ کے والد کے بعد آپ نے کیا کمی محسوس کی اپنے والد کی؟ کمی تو بیٹا ہوتی ہے، یہ تو مجھے پتا ہے. آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو باپ پورا کر سکتا ہے وہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، ان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. سب وقتی طور پہ ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگوں کا. بیٹا آپ کچھ کہیں گے اپنے والد صاحب کے متعلق یا لوگوں کے رویوں کے متعلق؟ چلیں ٹھیک ہے، اس بچے میں اتنی ضرورت ہی نہیں بن رہی کہ وہ کوئی لفظوں کی ادائیگی کر سکے. ناظرین آپ نے دیکھا ایک ہی مختصر سا تعارف ہے. بھابھی جی آپ اپنا نمبر آرام سے مطلب دیں. 0324598951. یہ میرا نمبر ہے، اسی کے اوپر جیس کا اکاؤنٹ بناؤں. ٹھیک ہے. میرے اس چینل کے توسط سے جو لوگ بھی ہیں مخیر حضرات، جو کوئی ہیلپ کرنا چاہے، ان کی مدد کرنا چاہے، تو ان کا میں نے یہ ڈائریکٹ نمبر دیا ہے، تو آپ ان سے بات کر کے ان کی جو حسب توفیق آپ کی ہو تو وہ ان کی ہیلپ کر دیں. اس لیے
کہ دیکھیں جو آپ دنیا میں کر کے جائیں گے آخرت میں وہی پائیں گے، ٹھیک ہے نا. سدا وقت ایک جیسا کسی کا نہیں رہتا. موت ہوتی ہے، فوتگیاں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ وقت جو برا آتا ہے یہ بول کے نہیں آتا، یہ بڑوں پہ آ سکتا ہے، چھوٹوں پہ آ سکتا ہے، ہر بندے پہ آتا ہے. تو اپنے برے وقت کو یاد کر کے جو برے حالات میں ہیں ان کا آپ ساتھ دیں. وہ آج جو کچھ بھی کریں گے وہ کل آپ لوگ پائیں گے. تو اس بات کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.